चलो जी, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि ihsanin इला यौमिद्दीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम min hamdihi wa nafthihi wa nafasihi। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी अभी कैसी है आवाज? कैमरा अभी छोड़ दें, कैमरे के लिए दूसरा लैपटॉप आ रहा है, फिर उससे कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन आवाज समझ आ रही है ना? बस अभी इतना काफी है। लैपटॉप चेंज होगा, आवाज वीडियो दोनों सही हो जाएंगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, लॉन्ग टाइम, आप सबसे काफी दिनों बाद मुलाकात हो रही है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, आपकी पढ़ाई आपकी तालीम सही चल रही होगी। और हमने लास्ट टाइम अपना जो इस कोर्स का पहला पार्ट था, उसूल तफसीर या कह लीजिए कुरान के हवाले से कुछ मालूमात जो कि बहुत अहम है कुरान पढ़ने से पहले। ये बहुत सी कंफ्यूजन कुरान पढ़ने के साथ साथ रह जाती हैं, तो वो पहले क्लियर होना बहुत ज़रूरी होती है। और ये बहुत एक बेसिक सी मालूमात थी जो मैंने आपको दी थी। बाकी उलूमुल कुरान पे कुरान के उलूम में बहुत सी किताबें लिखी गई हैं। इतनी मोटी मोटी किताबें भी लिखी गई हैं अरबी के अंदर, तो जाहिर सी बात है वो तो आप इंशाल्लाह जब 2-4 साल पढ़ेंगे फिर ही इंशाल्लाह आप लोग को पढ़ाई जाएंगी। अभी के लिए बस इतना ही काफ़ी है। तो आज हम इंशाल्लाह बाकायदा अपनी तफसीर, कुरान की जो तफसीर है उसका आगाज़ करते हैं, उसको स्टार्ट करते हैं। और हमारे इस सेमेस्टर में सूरह फातिहा और सूरह बकरा ही है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें इसको मुकम्मल इफ़ाम व तफ़हीम के साथ पढ़ने और समझने की तौफीक अता करें। हमें जो हमारा टारगेट है, मकसद है, उसको पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। अब हमारी जो पेस है वो थोड़ी सी फास्ट होगी। एक मिनट, ये लैपटॉप कनेक्ट हो जाए। जी, तो कराची का किसी ने पूछा था, कराची में अल्हम्दुलिल्लाह हम खैरियत से हैं। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ लोगों का, बहुत तबाही हुई है घरों में, कारोबार में, दुकानों में, बेसमेंट्स वगैरह ख़ास तौर पे बहुत पानी गया। बहरहाल अल्लाह की एक ये तंबीह थी सबको कि पानी ना रुकता तो शायद आधा कराची डूब चुका होता, सैकड़ों हजारों लोग मर जाते। जी ये लीजिए, आप क्या करेंगे अभी इसको? आप मुझे वो बना देना, मैं क्या खोल ज्वाइन अ मीटिंग आईडी। जी, तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। आज हम इंशाल्लाह अपनी तफसीर का आगाज़ करेंगे। वक्त वैसे ही काफ़ी निकल गया है हमारे पास, सिर्फ आधा घंटा है, इसमें हम कोशिश करते हैं ज़्यादा कवर कर लें। और फिर जो आप लोग के सवालात होंगे एंड में इंशाल्लाह उसको हम ले लेंगे। चलें जी, सूरतुल फातिहा मक्किया। सूरतुल फातिहा मक्किया। सबसे पहले सूरह फातिहा जो कि मक्की सूरत है, इसका हम इसकी तफसीर को पढ़ेंगे। और सूरतुल फातिहा, रेड लाइन आ रही है, नेट स्लो है। आवाज आ रही है ना आपको? रेड लाइन आ रही है तो छोड़ दो, बस आवाज तो आ रही है ना, आवाज आनी चाहिए, वीडियो भी थोड़ी बहुत आनी चाहिए बस, ठीक है। सूरतुल फातिहा मक्की सूरत है। मक्की सूरत का हमने पढ़ा था कि मक्की सूरत जो होती है वो सूरत होती है जो हिजरत से पहले नाजिल हो, जो हिजरत से पहले नाजिल हो। इसका नाम सूरह फातिहा क्यों है?
پیپر پین پکڑ لیں، نوٹس بنانا شروع کر دیں، بہت اہم باتیں پتہ چلیں گی آج سورہ فاتحہ کے حوالے سے آپ کو، جو شاید آج سے پہلے کبھی نہ پتہ چلی ہو۔ سورۃ الفاتحہ کو فاتحہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہا جاتا ہے، یہ ہم نے پہلے بتایا تھا، کیونکہ یہ کھولنے والی ہے کس چیز کو؟ یہ قرآن کو کھولنے والی ہے۔ ٹھیک، قرآن کی پہلی سورت جو ہے آپ کی وہ سورۃ الفاتحہ ہے، قرآن کو کھولنے والی جو سورت ہے وہ سورہ فاتحہ ہے۔ ٹھیک، اس سورت کے تقریباً 20 نام ہیں، یہ ہم نے آپ کو اس میں بتایا تھا کہ جب ہم علوم القرآن پڑھ رہے تھے، اصول تفسیر پڑھ رہے تھے، کہ ایک سورت کے کئی نام بھی ہو سکتے ہیں، اور ایک سورت کے کئی نام رکھنے کی کیا وجہ بتایا؟ ایک سورت کے کئی نام کیوں رکھے جاتے ہیں؟ تو ہم نے بتایا کہ جی تقریباً سورہ فاتحہ کے 20 نام ہیں، اسی میں سے ایک نام ہے ام القرآن، ام الکتاب، ام القرآن، ام الکتاب۔ جی آواز آ رہی ہے؟ جی، ام القرآن، ام الکتاب۔ ام کہتے ہیں کسی بھی چیز کی اصل کو، کسی بھی چیز کی اصل کو ام کہا جاتا ہے۔ ام عربی زبان میں والدہ کو بھی کہا جاتا ہے، اور یہ ایک عجیب سی ایک حقیقت ہے، ایک فیکٹ ہے۔ دنیا کے جتنے بھی زبانیں ہیں نا، ان میں جو ماں کا لفظ ہے، کون سا لفظ؟ والدہ کا لفظ۔ ان سب زبانوں میں جب والدہ کو ایک لفظ پکارا جاتا ہے تو اس میں میم ضرور آتا ہے۔ ٹھیک، جیسے آپ اردو میں بولتے ہیں ماں، اماں، امی، ہاں، عربی میں اسی طرح ام ہے۔ ٹھیک، انگلش میں کیا ہے؟ مدر، ہاں، مامی، اس طرح کے بہت سارے نام لوگ بولتے ہیں۔ یہ بھی ہمیں ایک عالم دین نے بتائی، بڑی ایک حیرت انگیز بات تھی کہ میم سے جو ہے وہ ماں کا نام کئی زبانوں میں آتا ہے، اسی طرح اس میں بھی ہے۔ ام القرآن کہا، یہ اہل علم کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ یہ جو سورہ فاتحہ ہے یہ قرآن کا متن ہے، قرآن کا متن ہے، قرآن کا متن، اور یہ جو پورا قرآن ہے یہ اس متن کی شرح ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن کا متن ہے اور یہ اس قرآن کی شرح ہے، اس متن کی شرح ہے، پورا قرآن اس متن کی شرح ہے۔ بات سمجھ آئی کہ یہ ٹیکسٹ ہے، ٹھیک، ٹیکسٹ، متن از ٹیکسٹ اور قرآن اس کی شرح ہے۔ صحیح، متن کہتے ہیں اوریجنل ٹیکسٹ کو، کہ بھئی یہ بات کہی ہے، شارٹ اینڈ کنسائز، اور اس کی پھر ایکسپلینیشن کیا ہے؟ وہ پورا قرآن ہے۔ صحیح، جیسے احادیث ہوتی ہے نا، آپ نے سنا ہوگا ایک ہے صحیح البخاری، ایک تو ہے صحیح البخاری، پھر ایک ہے شرح صحیح البخاری، صحیح بخاری کی شرح، تو وہ پھر ایکسپلینیشن ہے صحیح بخاری۔ صحیح بخاری تو 2 والیومز میں 4-5 ہزار حدیثیں ہیں اس کے اندر، لیکن بعض اوقات جو شرح ہوتی ہے وہ کئی والیومز پہ ہوتی ہے۔ اسی طرح قرآن ہے، قرآن ان اٹ سیلف ایک متن ہے، صحیح، تو قرآن کی پھر شرح ہے، کیا ہوتی ہے؟ تفاسیر ہیں، جو قرآن کی ایکسپلینیشنز ہیں۔ تو علماء کہتے ہیں، علم کہتے ہیں جو تفسیر سورہ فاتحہ، یہ جو فاتحہ ہے نا، سورۃ الفاتحہ، یہ خود متن ہے قرآن کا، اور قرآن اس متن کی شرح ہے۔ پورا قرآن، in other words، قرآن پورے قرآن ایکسپلینیشن ہے کس کی؟ سورۃ الفاتحہ کی، سورۃ الفاتحہ کی۔ جی آواز کٹ ہونے سے پہلے بتا رہا تھا کہ ایک سورت کے اتنے سارے نام کیوں رکھے جاتے ہیں؟ اس لیے رکھے جاتے ہیں کہ سورت کی فضیلت زیادہ ہوتی ہے، تو سورہ فاتحہ کے فضائل اتنے زیادہ ہیں، اس کی
ایٹریبیوٹس تو نہیں کہیں گے، اس کی فضیلت اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اس کی کئی نام ہیں. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضیلت اہمیت کئی زیادہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھی نام بہت زیادہ ہیں. صحیح. شرح کا مطلب ایکسپلینیشن ہوتا ہے. صحیح. اچھا اب یہ کیسے ہے؟ یہ متن ہے اور یہ ٹیکسٹ ہے اور قرآن اس کی ایکسپلینیشن ہے. کیسے؟ پورے قرآن میں 6 مضامین ہیں. کتنے؟ پورے قرآن میں 6 مضامین ہیں. 6 ٹیکسٹ آف قرآن. 6 ٹیکسٹ یا 6 ٹاپکس آف قرآن. نمبر 1 توحید. پورا قرآن ان 5 مضامین کے ارد گرد گھومتا ہے. توحید، جس میں آپ کہہ لیجئے توحید کو اثبات، توحید کو ثابت کرنا اور شرک کو باطل قرار دینا. توحید کا اثبات کرنا اور شرک کو باطل قرار دینا، یہ کیا ہے؟ یہ پہلا ٹاپک ہے. دوسرا حیات بعد الممات، which means life after death. موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں قرآن بتاتا ہے. یہ بھی قرآن کا ایک موضوع ہے، مضمون ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر بہت سے لوگ ایمان نہیں لائے تھے. وہ اتنی مؤثر دعوت تھی پھر بھی ایمان نہیں لائے. کیوں؟ حیات بعد الممات پہ ایمان نہیں تھا کہ ہم نے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھ کھڑے ہونا ہے. یہ بات نہیں سمجھ آتی تھی ان کو. تیسرا احکام ہے. احکام، امر بالمعروف والنہی عن المنکر، نیکی کی تلقین اور برائی سے روکنا. نیکی کی تلقین اور برائی سے روکنا، یعنی مسائل نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بیوہ، نکاح، طلاق. یہ تیسرا ٹاپک ہے. چوتھا ٹاپک ہے منعم علیہم کا ذکر. انبیاء کرام کے قصے. منعم علیہم کا ذکر، انبیاء کرام کے قصے. جی، منعم علیہم. یہ پبلکلی لکھ دیجئے، منعم علیہم، جن پر اللہ کا انعام ہوا، ان کا ذکر. اور پانچواں مغضوب علیہم لوگ اور ان کے قصے. اچھا، تھرڈ آپ کو بتایا تھا احکام. تو احکام اپنی جگہ ہیں اور ایک 6 جو ہے وہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. ٹھیک. تو نمبر 1 توحید. ریپیٹ کر رہا ہوں جی، سب غور سے سنیں، میسج ٹائپ کرنے سے رکیں.
توحید، دوسرا حیات بعد الممات، لائف آفٹر ڈیتھ، 3 احکام، 4 منعم علیہم لوگ، انبیاء، رسل، اولیاء، شہداء، صدیقین، وہ اور ان کا ذکر۔ نمبر 5 انبیاء، نمبر 5 مغضوب علیہم لوگ، اور نمبر 6 امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ یہ 6 مضامین ہیں قرآن کے، یہ 6 مضامین ہیں قرآن کے۔ منعم علیہم لوگ، جن پر اللہ کا انعام ہوا، یعنی the blessed ones, the chosen ones، یا پھر آپ اس کو کہہ لیجئے کہ جن پہ اللہ کی نعمتیں آئیں، صحیح۔ اور مغضوب علیہم، جن پر اللہ کا غضب ہوا، جن پہ اللہ کا عذاب آیا، وہ لوگ اور ان کا ذکر۔ اور آخری امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ اور سورۃ الفاتحہ میں یہ 6 کے 6 مضامین موجود ہیں۔ سورہ فاتحہ میں یہ 6 کے 6 مضامین موجود ہیں۔ ٹھیک، اللہ، اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اختلافی مسئلہ یہ ہے کہ کیا بسم اللہ قرآن کا حصہ ہے یا نہیں ہے۔ قرآن سے مراد یہ سورہ فاتحہ، بسم اللہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہے یا نہیں ہے۔ آپ سب کے سامنے قرآن موجود ہے؟ کیا بسم اللہ کے آگے آیت نمبر 1 لکھا ہوا ہے؟ ہاں جی، کچھ لوگ کہیں گے ہاں اور کچھ لوگ کہیں گے نہیں۔ اسی بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ ٹھیک، تو جن لوگوں نے اس کا حصہ بنایا ہے انہوں نے اس کو آیت نمبر 1 قرار دے دیا، ٹھیک، اور جن لوگوں نے اس کو حصہ نہیں بنایا انہوں نے اس کو آیت نمبر 1 قرار نہیں دیا۔ ان کے نزدیک سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں کسی اور طرح بنتی ہیں، اور دوسروں کے نزدیک سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں کسی اور طرح بنتی ہیں۔ ٹھیک، بہرحال یہ ایک ڈیٹیلڈ مسئلہ ہے کہ اس کا حصہ ہے یا نہیں ہے، لیکن بس آپ یہ اس بات کو چھوڑ دیں، حصہ ہے یا نہیں۔ آپ نے بسم اللہ کے ساتھ ہی پڑھنا نا، اصل مقصد کیا ہے، بسم اللہ پڑھنا، آپ لوگ پڑھیں۔ سورہ فاتحہ کے ہر سورت کے پہلے بسم اللہ پڑھیں، ٹھیک، بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہر وہ کام جو بسم اللہ سے اس کی ابتدا نہ کی جائے وہ مقطوع ہے، وہ ٹوٹا ہوا کام ہے، وہ انکمپلیٹ کام ہے، صحیح، تو بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ اس سورہ فاتحہ میں ایک بہت اہم آپ سب کو درس ملا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کو دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا گیا کہ دعا کیسے مانگنی۔
سب سے پہلے آپ کو اللہ کی تعریف بیان کرنی ہے. ہاں، اس کو صورت مسئلہ بھی کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ صورت مسئلہ. صورت مسئلہ سے کیا مراد ہے؟ یہ سوال کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ پہلے آپ نے اپنا حلف وفاداری کہ اللہ میں تیرا ہوں، ہاں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری ہی عبادت کرتا ہوں، اللہ تجھی سے مدد مانگتا ہوں. اللہ تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور اللہ تجھی سے مدد مانگتا ہوں. پھر کہا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تو مجھے سیدھا راستہ دکھا دے. پہلے حمد و ثنا، پھر اپنی اللہ کے ساتھ وفاداری دکھانا کہ اللہ میں تیرے ساتھ کتنا لویل ہوں، بتانا کہ اللہ تجھی سے مانگتا ہوں، کہ اللہ تیرا ہی بندہ ہوں، تیری ہی بندگی میں ہوں. پھر دعا مانگنا. تو یہ دعا کے آداب بتائے جا رہے ہیں. جب بھی آپ نے دعا مانگنی ہے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کیجئے، پھر اللہ سے مانگیے. دعا کا آغاز کرتے ہیں، پہلے کیجئے یا رب لک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن، یا رب لک الحمد انت قیوم السماوات والارض ومن فیہن، یا رب لک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن. یہ دعائیں اللہ کے لیے مانگنا. صحیح. لک الحمد اولہ وآخرہ، لک الحمد کلہ. یہ ساری دعائیں اللہ کے لیے پہلے حمد و ثنا کریں، پھر انسان کو چاہیے کہ دعا مانگے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بات یاد رکھیں، اس کا ترجمہ یہ ہے اللہ کے نام سے جو کہ رحمان اور رحیم ہے. اب یہ جو سے کا ترجمہ ہے یہ کہاں سے آیا ہمیں، یہ کون بتائے گا؟ عربی میں تو اسم ہے اور اللہ ہے، نام اور اللہ. جی، با سے آیا. تو با کے عربی میں کتنے معنی ہیں؟ با حروف جر سے ہے، اس کے تقریباً 10 سے اوپر معنی آتے ہیں. ایک حرف کے 1 لیٹر ہے یہ، اس کے عربی میں 10 سے اوپر معنی ہے. صحیح. تو اس میں سے معنی ہے یہ ساتھ کے، مدد مانگنے کے، کہ اللہ تیرے نام کے ساتھ. اور اس میں نا ایک فعل بھی چھپا ہوتا ہے بعض اوقات، کہ اللہ تیرے نام کے ساتھ پڑھتا ہوں، اللہ تیرے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں، اللہ تیرے نام کے ساتھ پیتا ہوں، اللہ تیرے نام کے ساتھ کھاتا ہوں، اللہ تیرے نام کے ساتھ اترتا ہوں، تیرے نام کے ساتھ چڑھتا ہوں، تیرے نام کے ساتھ نکلتا ہوں، تیرے نام کے ساتھ چلتا ہوں. یہ ساری چیزیں انسان کے ذہن میں ہوتی ہیں. اس لیے اس دعا میں، یا کہہ لیجئے اس بسم اللہ جس کو بسملہ کہا جاتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بسملہ. اس بسملہ میں کوئی بھی ایسا فعل کیا، کیونکہ اگر کر دیا جاتا تو یہ اس کے ساتھ اسپیسیفک ہو جاتا، لیکن چونکہ بسم اللہ یا بسملہ ہر کام میں ہر وقت پڑھنی ہے، تو جو کام انسان کر رہا ہے وہ دل میں اس کا ارادہ کرے اور دل میں ہی اس کو پڑھ کے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ دے. اللہ تیرے نام کے ساتھ میں پڑھتا ہوں، تیرے نام کے ساتھ میں پڑھاتا ہوں. اس کو کہتے ہیں کہ یہ جار مجرور کا متعلق ہے. یہ انشاءاللہ جب آپ نحو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. اللہ کے نام کے ساتھ جو الرحمن ہے اور رحیم ہے، الرحمن ہے اور رحیم ہے. یہ دونوں ورڈ جو ہیں رحمان اور رحیم،
یہ اللہ کی صفت رحمہ سے نکلا ہے، اللہ کی صفت رحمہ سے نکلا ہے۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ رحمان کا مطلب ہے بے انتہا مہربان، بے انتہا مہربان، اور رحیم کا مطلب ہے بار بار رحم کرنے والا۔ رحمان بے انتہا مہربان اور رحیم بار بار رحم کرنے والا۔ کیا مطلب؟ اللہ مہربان سب کے ساتھ ہے، ایک تو یہ فرق، ایک ایک فعلان کے وزن پہ اور ایک فعیل کے وزن پہ۔ جی، تو اس کا ایک فرق یہ ہے کہ اللہ رحمان جو ہے وہ سب کے ساتھ ہے، کافروں کے ساتھ بھی ہے، مسلمانوں کے ساتھ بھی ہے، نیکوں کے ساتھ بھی ہے، بروں کے ساتھ بھی ہے، سب کے ساتھ ہے اللہ رحمان، سب کو دیتا ہے اللہ، دنیا بھی سب دیتا ہے، اور دنیا اللہ سب کو دیتا ہے، ٹھیک۔ لیکن رحیم جو ہے اللہ وہ صرف مومنین کے ساتھ ہے۔ اسی طرح یہ دو فرق ہو گئے، ایک دوسرا فرق بھی آ گیا کہ اللہ رحمان دنیا میں ہے اور رحیم اللہ آخرت میں ہوگا، یعنی آخرت میں اللہ کی صفت رحمت صرف مومنین کے ساتھ ہوگی، جو اللہ پہ ایمان لائے ہوں گے انہی کے ساتھ اللہ کی صفت رحمت آئے گی، پھر کافروں کے ساتھ نہیں ہوگی۔ دنیا میں تو آپ لگا لیں کوئی کافر اگر مر جائے ریسٹ ان پیس، ہاں یہ چیزیں آپ لگا لیں جو کہ جائز نہیں ہے، کسی بھی نان مسلم کو مر جائے تو کہنا میں ہی بھی ریسٹ ان پیس، اللہ اس کو سکون عطا کرے، یہ جائز نہیں ہے ایسا کہنا۔ ایک غیر مسلم کے لیے اس کی موت پہ یا موت کے بعد کوئی دعا نہیں کر سکتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا گیا تھا۔ صحیح؟ تو اللہ دنیا میں رحمان ہے سب کے ساتھ، اور آخرت میں رحیم ہوگا مومنین کے ساتھ۔ صرف جو اللہ کا لفظ جلالہ ہے، یہ جو لفظ ہے نا اللہ، اس کو ہم کہتے ہیں لفظ جلالہ، لفظ اللہ۔ سوال آ رہا ہے مشرک کی نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے؟ اگر تو وہ بالکل اسٹیبلش ہو گیا کہ وہ شرک اکبر کرتا تھا، شرک اکبر کرتا تھا، اور وہ ایک تو ہے نا کلمہ گو مشرک اور ایک ہے بالکل مشرک، تو اس مشرک کی تو بالکل نہیں پڑھی جا سکتی۔ آواز آ رہی ہے؟ ہو گئی کلاس میں واپس؟ جی آ رہی۔ ایک ہے جو کلمہ گو مشرک نہیں ہے، اس کا تو آپ بالکل نہیں پڑھ سکتے نا۔ جو کلمہ گو مشرک ہے، اب وہ دیکھیں وہ شرک اکبر کرتا تھا، کیا علم تھا اس کے پاس نہیں تھا، تو اگر شرک اکبر بڑا شرک کرتا تھا، یہ کیا ہوتا ہے یہ آپ عقیدے میں پڑھیں گے انشاءاللہ، تو پھر اس کی نماز جنازہ میرے ناقص علم کے مطابق نہیں پڑھی جا سکتی۔ کیا غیر مسلم کے لیے انا للہ پڑھی جا سکتی ہے؟ اللہ عالم، یہ ڈیبیٹیبل مسئلہ ہے۔ میرے علم کے مطابق غیر مسلم کے لیے انا للہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ اس کا مرنا آپ کے لیے مصیبت کا باعث بن گیا، آپ کے کسی کام میں مسئلہ آ گیا، تو پھر آپ اپنے لیے انا للہ پڑھ سکیں۔ انا للہ پڑھنا یہ مصیبت کے وقت ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ مومنین وہ لوگ ہیں اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، جب ایمان کو کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون۔ تو اگر کسی کے مرنے سے آپ کو کوئی مصیبت آ رہی ہے پھر آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں۔ صحیح؟ لفظ اللہ جو ہے لفظ جلالہ،
یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، بات یاد رکھیے، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، کسی اور کا نام آپ اللہ نہیں رکھ سکتے، ہمیشہ آپ نے عبداللہ ہی کہنا ہے۔ اچھا، یہ جو لفظ اللہ ہے یہ اللہ کا صفاتی نام نہیں ہے، اب اس میں بھی ایک ڈیپ ایک مسئلہ ہے، تو یہ کہ یہ اللہ کا صفاتی نام نہیں ہے، ذاتی نام ہے۔ صفاتی نام کیوں نہیں رکھا؟ صفاتی نام ایٹریبیوٹس والا نام، بات سمجھ لیں کہ صفاتی نام میں شرک کی گنجائش ہو سکتی ہے، کسی کے پاس شرارت کی گنجائش ہو سکتی ہے، وہ ایٹریبیوٹ کسی اور کے اندر پایا جا سکتا ہے، لیکن لفظ جلالہ، لفظ اللہ میں جو ہے الوہیت کا معنی، وہ کسی اور میں پایا جا ہی نہیں سکتا، یہ لفظ اللہ ہے۔ اسی طرح لفظ رحمان ہے، لفظ رحمان ہے تو صفاتی نام، لیکن اس کا استعمال اس طرح ہوا کہ یہ اللہ کا ذاتی نام بن گیا، اس لیے ہم رحمان بھی غیر اللہ کو کس نہیں کہہ سکتے، اللہ کے علاوہ کسی کو رحمان بھی نہیں کہہ سکتے تو بھائی یہ رحمان ہے۔ اسی لیے رحمان کے پیچھے بھی عبد لگانا ضروری ہے، عبد الرحمن، عبداللہ، عبد الرحمن۔ اور رحیم کیا ہے؟ رحیم اللہ کا صفاتی نام، یہ ذاتی نام نہیں ہے، لیکن اس کے پیچھے بھی عبد اگر لگایا جائے تو بہتر ہے، الف لام میم کے ساتھ اگر رحیم پڑھ رہے ہیں تو پھر عبد لگایا جائے، لگانا چاہیے، ورنہ ایک انسان رحیم ہو سکتا ہے، اللہ نے اپنی صفات اپنے بندوں میں رکھی ہیں، لیکن وہ اللہ والی صفات نہیں ہے، جیسے انسان رحیم ہو سکتا ہے، رؤوف ہو سکتا ہے، دل کا نرم ہو سکتا ہے، اور ہوتا ہے، اللہ نے خود قرآن میں کہا، لیکن لفظ جلالہ لفظ اللہ میں اس کا کوئی شیبہ نہیں ہے۔ میرا خیال ہے آج یہاں تک بس کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ، باقی باتیں انشاءاللہ ہم کل کریں گے۔ کل ہماری کلاس 7 سے 8 بجے ہے انشاءاللہ، سیم ٹائم سیم پلیس، سی یو ٹمارو، کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔